इमेजिन करें कि आप लोग एक कच्चे मिट्टी के कमरे में सोए हुए हैं जो कि कई मुरब्बा किलोमीटर की फसलों से घिरा हुआ है। सर्दियों की ठंडी तरीन रात है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और आपके कमरे में बस एक लकड़ी का दरवाज़ा है और उस पर लोहे की लटकाने वाली कुंडी और बिल्कुल धीमा धीमा लालटेन जल रहा है और आपके अलावा दूर दूर तक वहाँ पर कोई शख्स नहीं है। तो ज़रूर ये मंजर सोचते ही आप सब के अंदर भी डर की एक लहर दौड़ जाएगी। आज की कहानी भी ऐसे ही शख्स की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी स्केरी हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनने का शौक़ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी हॉरर स्केरी थ्रिलिंग स्टोरीज सुनने को मिलती रहें। आपके साथ भी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल में से कहीं भी शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। अब जल्दी से हेडफोन्स लगाकर किसी खामोश पुरसकून जगह पर बैठ जाए ताकि कहानी को और अच्छे से फील कर सके और इस डर का मज़ा ले सके। तो चलिए स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम अली मंशा है और जो कहानी मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो बंदा जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था उसने खुद हमें अपनी ज़ुबानी सुनाया है ये सब। और उसका ये वाक़या सुनने के लिए हम अक्सर सर्दियों में उसके घर जाकर बिस्तरों में घुसकर बैठ जाया करते हैं क्योंकि बार बार सुनने पर भी ये किस्सा बहुत मज़े का लगता है और हमें अंदर तक खौफ ज़दा कर देता है। तो ये बात तकरीबन 1997 की है जब उन बुज़ुर्ग की उम्र 28 साल थी और उनकी शादी अभी तक ना हुई थी। उनकी शादी में अभी तकरीबन 1 साल बाकी था। वो बहुत बड़े जागीरदार थे और उनकी कई ज़्यादा ज़मीन थी। उस गांव के आगे जितनी भी ज़मीन थी और उस पर जो भी काश्त होती थी वो सब उन्हीं की थी। वहाँ पर और किसी का भी कोई रकबा नहीं था। वो अकेले ही उन सारी मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई ज़मीनों के मालिक, वो सिर्फ उनके ख़ानदान की ज़मीनें थी और ज़्यादातर उन्हीं को ज़मीनों की रखवाली के लिए रात के टाइम वहाँ पर छोड़ा जाता था क्योंकि वो काफ़ी समझदार थे और ज़रा भी नहीं डरते थे। वो अपने साथ कुत्ता भी रखना पसंद नहीं करते थे। उनके घर वाले उनको कई दफ़ा कहते थे कि इसको एहतियात के तौर पर अपने साथ ले जाया करो, लेकिन वो कुत्तों को अपने साथ नहीं रखते थे। बस उनके पास उनकी एक गन होती थी। वो इस बात को अपनी शर्म महसूस करते थे कि वो अपनी रखवाली भी खुद नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने कुत्तों को भी साथ ले जाने से मना कर दिया करते थे और जवाब में ये कहा करते थे कि जब मेरे पास मेरी गन है और मेरे में हिम्मत है जो कि मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं और मौत तो वैसे भी उस दिन आनी ही आनी है कि जिस दिन अल्लाह ने लिखी होगी, तो मैं डर के क्यों जीऊँ। बस इसी वजह से वो कुत्तों वगैरह को अपने डेरे की ज़मीनों के बाहर नहीं छोड़ा करते थे। उनको इस काम में लगे हुए तकरीबन 7 साल हो चुके थे। वो 21-22 साल की उम्र से ज़मीनों की यूँ रखवाली कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने अपनी 12 जमातें भी मुकम्मल की थी जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। अब ये इसी तरह की एक सर्दियों की रात की बात थी। वो अपने कमरे में बैठे हुए थे, रेडियो सुन रहे थे। तब रेडियो पर तरह तरह के प्रोग्राम लगा करते थे, मज़ाहिया और गाने वगैरह, जिसको सुनकर वो अपना टाइम पास किया करते थे क्योंकि उस ज़माने में ये मोबाइल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो वो अपनी चारपाई पर लेटकर ऊपर बिस्तर ओढ़े 7 अंगीठी जलाए हुए कोयलों की रेडियो को कान के पास रखकर बिल्कुल हल्की आवाज़ में एक ऑडियो शो सुन रहे थे जो कि जिन्नात के बारे में ही था। उन्होंने साथ मूंगफली रखी हुई थी, वो खा रहे थे और पूरे कच्चे कमरे के अंदर हल्की हल्की मध्यम सुनहरी सी लालटेन की रोशनी फैल रही थी। कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुकून था
اور باہر اتنی شدت کی سردی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں سردیاں ویسے بھی کافی شدید ہوا کرتی تھیں، اوپر سے سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی۔ ان کو اب اپنے کمرے کے اندر اور زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے کمرے کے لکڑی کے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور ہلکی سی کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے باہر سے ایسی آواز آئی کہ جیسے کہیں پر کچھ لوہے کا سامان گرا ہے۔ بے شک نیچے مٹی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسا لگا کہ کہیں پر کوئی لوہے کا سامان گرا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی گن کو ہاتھ میں لیا اور ہلکا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی ہے تو نہیں جو انہیں لوٹنے کی غرض سے یا فصلوں میں کچھ ایسا ویسا کرنے آیا ہو۔ مطلب کہ ان کی دشمنی بھی بہت زیادہ تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کی فصلوں میں آگ وغیرہ لگانے آیا ہو یا پھر آگے مالٹے کے باغ سے مالٹے وغیرہ چرانے کی نیت سے آیا ہو۔ خیر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کو ایسا فیل ہوا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پورا دروازہ کھولا اور باہر نکلے، ہر جگہ پر دیکھا۔ ان کے پاس تب ایک چھوٹی سی ٹورچ بھی موجود تھی جس کی لائٹ اتنی خاصی تیز نہیں تھی، لیکن اس کو پھر بھی انہوں نے ادھر ادھر مار کر چیک کیا اور ساتھ آواز بھی دی کہ اگر جہاں پر کوئی ہے تو ابھی سامنے آ جائے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور یہاں سے ایسے ہی جانے دوں گا، لیکن اگر بعد میں پتہ چلا یا میں نے دیکھ لیا تو پھر انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن آگے سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ وہ بھی اپنی جگہ پر دروازہ بند کر کے دوبارہ لیٹ گئے اور دوبارہ سے ریڈیو پر وہ شو سننے لگے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان کے اندر ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ آج تک کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ وہ پھر سے مونگ پھلی کھاتے ہوئے وہ شو سننے لگے تھے کہ اتنی دیر میں ان کو اپنے لکڑی کے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی تھی۔ ان کے کان فوراً کھڑے ہوئے اور وہ اپنے بستر سے اٹھے، دوبارہ سے اپنی گن اٹھائی۔ ابھی تک وہ کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس دروازے پر دوبارہ سے زور زور کی دستک ہونے لگی، اور اب اس دستک کے ساتھ ایسی آواز دروازے کے باہر سے آنے لگی تھی کہ وہ آج تک اس آواز کو یاد کر کے ڈر جاتے تھے۔ اور وہ آواز اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ اکثر کہانی سناتے ہوئے بھی وہ جب اس آواز کو یاد کرتے تھے تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جایا کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ وہ آواز اتنی زیادہ خوفناک اور عجیب تھی کہ اگر آج بھی میرے ذہن میں آئے تو مجھ پر ویسا ہی ڈر طاری ہونے لگتا ہے۔ انہوں نے گن کو مضبوطی سے پکڑا۔ بے شک وہ بالکل نہیں ڈرتے تھے اور ان کا دل بہت مضبوط تھا، لیکن ان کے سامنے کبھی کوئی اس طرح کی چیز بھی تو نہیں آئی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اس طرح کی کوئی آواز سن رہے تھے یا ایسا کچھ سننے کو مل رہا تھا جو انہوں نے آج تک نہیں سنا تھا۔ مطلب کہ ان کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی جانور یا انسان کی آواز نہیں ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ وہ دروازے کے پاس بڑھنے کی بجائے ایک دو قدم پیچھے ہو گئے۔ پہلی دفعہ زندگی میں ان کے دل میں ڈر آیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ باہر کوئی انسان یا جانور نہیں کہ جس کو وہ اس بندوق سے ڈرا کر یا مار کر بھگا سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور ہی چیز ہے۔ وہ چیز اتنی طرح طرح کی آوازیں نکال رہی تھی، کبھی رونا، کبھی چیخنا، کبھی ہنسنا۔ ایک ہی سیکنڈ میں اتنے ایموشنز چینج کر رہی تھی اس کی آواز کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ اپنی چارپائی پر ہی بیٹھ گئے اور بالکل دبک کر اس دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بالکل سانس بھی ہلکے ہلکے سے لے رہے تھے کیونکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر میں دروازے کے نیچے سے گاڑھا خون اندر کچی مٹی میں کچے کمرے کی طرف آنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پاؤں بھی چارپائی پر رکھ لیے، اور جیسے کوئی اپنی ٹانگوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بیٹھتا ہے نا، بالکل ویسے ہی بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے رونے لگے اور اللہ کو یاد کرنے لگے کہ یا اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں آج تک کسی سے نہیں ڈرتا تھا اور اپنی اس بات پر بہت غرور کرتا تھا۔ میں نے آج تیری ایسی مخلوق کو محسوس کر لیا ہے کہ میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ زندگی میں کوئی اتنا نہیں ڈرا ہوگا۔ یا میرے اللہ، میری جان آج بچا لے، میں تیرا گناہ گار سا بندہ ہوں، مجھے بچا لے۔ اور اسی طرح کی دعائیں کرنے لگے روتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی پڑھنے لگے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی ہی دیر میں وہ چیز زور زور سے دروازے کے اندر لگنے لگی، یوں لگ رہا تھا کہ دروازہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ اب انہوں نے آیت الکرسی کا ورد زور زور سے کرنا شروع کر دیا۔ وہ ورد کر ہی رہے تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور کمرے کے اندر کا لالٹین بجھ گیا، اور ٹورچ بھی جو جلی ہوئی تھی وہ خود بخود بند ہو گئی،
اب اس پوری زمینوں پر اور اس چھوٹے سے مٹی کے کمرے میں اور سردیوں کی ٹھنڈی ترین رات تھی. پہلے ہی اتنی زیادہ سردی تھی اور اس ڈر کی سردی کی وجہ سے وہ اس طرح کانپ رہے تھے کہ ان کی پوری پسلیوں میں درد ہونے لگا تھا. دروازہ کھلنے پر بھی وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ ان کے سامنے کیا ہے، لیکن انہوں نے آیت الکرسی کا ورد نہیں چھوڑا اور اپنے ہاتھ میں جو گن تھی اسے دروازے کی طرف کر کے جتنی ہو سکتی تھی گولیاں چلا دیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو صبح کا سورج نکل رہا تھا اور ابھی پوری طرح سے روشنی نہیں ہوئی تھی. وہ خون بھی کمرے کے اندر موجود تھا. اس کے علاوہ دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اپنی چارپائی سے نیچے گرے ہوئے تھے. لیکن سورج کو نکلتا دیکھ ان کے دل میں تھوڑا سکون آ رہا تھا. انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پیٹ سے نیچے کا دھڑ ان کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو ان کی ٹانگیں موجود، لیکن وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہے تھے. کرتے بھی کیسے؟ اس چیز کے ڈر کی وجہ سے ان کے نیچے کا حصہ بالکل ضائع ہو چکا تھا اور ان کے نیچے کی باڈی بالکل کام نہیں کر رہی تھی. وہ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن بس کمر سے ہی اوپر ہو پاتے تھے. ان کو تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ٹانگیں ساتھ ہیں ہی نہیں. وہ ایسے ہی بے بسی کے عالم میں زور زور کر رونے لگے اور تقریباً 4-5 گھنٹے ایسے ہی وہاں پر پڑے رہے، کیونکہ وہ صبح 7 سے 7:30 بجے تک گھر چلے جایا کرتے تھے، ناشتہ کیا کرتے تھے. پھر ان کا بڑا بھائی یہاں پر آیا کرتا تھا، لیکن اب کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی. جب اتنی دیر بعد بھی وہ گھر نہیں پہنچے تو ان کا بڑا بھائی اور کچھ اور لوگ زمینوں کی طرف آئے. تو ان کو یوں پڑا ہوا نیچے دیکھ کر اور خون پڑا ہوا دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ ان کے بھائی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خون ان کے بھائی کا نہیں بلکہ کسی اور ہی چیز کا ہے، ان کے کپڑوں پر تو کوئی خون کا نام و نشان نہیں تھا. انہوں نے ان کو ہاتھ لگا کر جب اٹھایا تو بالکل اچانک ڈر کے ہوش میں اور زور زور کر رونے لگے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سب کچھ ایز اٹ از انہوں نے ان سب کو بتایا. اس کے بعد ان کو اسی حالت میں گھر لے جایا گیا. مسجد کے مولوی کو دکھایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا سامنا اللہ کی ایسی مخلوق سے ہوا ہے کہ بس وہ مخلوق اللہ کسی کے سامنے نہ لائے. ان کا مطلب جنات سے ہی تھا، اور ایسے جنات جو کہ صرف انسان کو کھانے اور مارنے کے مقصد پر ہوتے ہیں. لیکن اس دن انہوں نے ان کو کیوں چھوڑ دیا تھا وہ نہیں جانتے تھے. ہو سکتا ہے جو انہوں نے اللہ کی آیت الکرسی اور کلام کا ذکر کیا تھا، بس شاید اسی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی. لیکن ان کا نیچے کا حصہ بالکل ضائع ہو چکا تھا، مطلب کہ وہ ٹانگوں سے اب کبھی بھی چل نہیں سکتے تھے. کئی ڈاکٹروں کو دکھایا گیا لیکن ان کی اس مرض کا کوئی علاج نہیں ملا. ڈاکٹر تو بس یہی کہتے تھے کہ ان کو فالج کا اٹیک آیا ہے، لیکن وہ کوئی فالج کا اٹیک نہیں تھا. مولویوں سے بھی دم کروایا گیا لیکن مولوی پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ اس مرض کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. ڈر کی وجہ سے ان کے نیچے کا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جب تک ہم ان بزرگ سے ملتے تھے وہ تب بھی ویل چیئر پر ہی ہوتے تھے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اور جب بھی وہ ہمیں یہ کہانی سناتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے کہ کیسے ان کی پوری زندگی اس رات کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی. اچھے بھلے نوجوان جو کہ محنت مشقت کرنے سے باز نہیں آتے تھے اور ان کو یوں بیٹھنے میں سکون بھی نہیں آتا تھا، وہ پوری زندگی بیٹھ کر گزارے تو کیسا لگے گا. اس دن کے بعد سے وہ اکیلا نہیں سویا کرتے تھے. جب تک ان کے ساتھ کمرے میں کوئی نہیں ہوتا تھا یا گھر میں تو وہ بہت زیادہ ڈر جایا کرتے تھے. اس چیز کا اثر ان کے مرتے دم تک ان کے ساتھ تھا. بے شک وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی یہ بتائی ہوئی کہانی جتنی بار بھی ان سے سنی ہے، سن کر اتنا زیادہ ڈر لگتا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو پھر جس کے ساتھ یہ سب کچھ گزرا ہوگا اس نے اس ٹائم پر کیسا فیل کیا ہوگا، یہ بس وہ جانتا ہے. تو ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری. کیسی لگی آپ سب کو؟ امید ہے کہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اور آپ کو کس ٹائپ کی سٹوریز چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.